करیم अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि जअल फ़ित्नतन्नासि कअज़ाबिल्लाह वलइन जाअ नस्रुम मिर रब्बिका लयक़ूलुन्ना इन्ना कुन्ना मअकुम अवलैसल्लाहु बिअअलम बिमा फ़ी सुदूरिल आलमीन वलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू वलयअलमन्नल मुनाफ़िकीन वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनु इत्तबिऊ सबीलना वलनहमिल ख़तायाकुम वमा हुम बिहामिलीन मिन ख़तायाहुम मिन शै इन्नहुम लकाज़िबून वला यहमिलुन्ना अस्कालहुम व अस्कालम मआ अस्कालिहिम वला युसअलुन्ना यौमल क़ियामति अम्मा कानू यफ्तरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अनकबूत की पहली 9 आयत तक हमने मुताला कर लिया था। आज आयत नंबर 10 ता 13 मैंने आपके सामने तलावत की हैं और इन्हीं आयत पर हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले जो बात हमारे सामने आ चुकी है, मोटी बात यह है कि मक्की दौर में जब मुसलमानों पर इब्तला व आजमाइश का आगाज़ हुआ और तरह तरह की अजियतें कमज़ोर मुसलमानों को सहनी पड़ी, तो उस पर कुछ लोगों के अंदर ये बेचैनी पैदा हुई कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही और हमारे साथ इतना कुछ हो गया और अल्लाह की मदद अभी तक नहीं आई। तो इस पर फिर अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह की मदद जो है वो आएगी, मगर ये कि उससे पहले आप लोगों की आजमाइश होनी है और आपको ये सर्द गर्द चशीदा ताकि आप हो जाएं और आप पुख्ता हो जाएं, आपकी कमज़ोरियां दूर हो जाएं और आपको हर एतबार से जांच परख लिया जाए, आपका सच्चा होना साबित हो जाए। यानी आपने ये जो दावा किया था ये बस महज दावा नहीं था, बल्कि ये कि आपके दिल की गहराइयों से निकली हुई बात थी और इसका सबूत तभी मिलेगा कि आपने इसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। वला यालमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वला यालमन्नल काज़िबीन। सच्चों को भी अल्लाह जान ले और झूठों को भी। और झूठों से यहाँ मुराद ये है कि जिसने बस रवा रवी में दावा कर दिया था, यानी कहा कुछ और अमल कुछ निकला, तो ये अमल और अपने कहने के मुताबिक होगा, इसका सबूत दर हकीकत आपकी ये कुर्बानियाँ होंगी। तो इसके हवाले से कुछ वो लोग के जो सता रहे थे, जो जुल्म कर रहे थे, उनको डांट डपट भी हो गई। साथ मुसलमानों को जो है वो जहाँ कुछ और भी ज़रा थोड़ा इज़हार नाराज़गी किया गया, तो वहाँ साथ ही तसल्ली भी दी गई कि अल्लाह से मुलाकात तो होनी ही है, तो आपने जो भी अल्लाह की राह में कुर्बानियाँ दी हैं उसका पूरा पूरा अजर गोया आपको अल्लाह के यहाँ मिल जाना है। फिर 2 दफ़ा यहाँ पे आया वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। एक जगह पे आया लनुकफ्फिरन्ना अन्हुम सय्यातिहिम और दूसरी जगह आया कि वलनुदखिलन्नहुम फिस सालिहीन। तो उसका जो सियाक व सबाक है उसी के हवाले से जवाब भी आ रहा है। पहली मरतबा चूँकि अजियतें जिनको दी जा रही थी उनका जिक्र था, तो गोया ये समझो कि ये जितनी तकलीफ़ें पहुँच रही हैं इसके बदले में आपकी बुराइयाँ आपसे दूर हो रही हैं। और दूसरी मरतबा चूँकि उन लोगों का जिक्र था कि जो माँ बाप से छूट रहे हैं, अपने प्यारों से जुदाइयाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उनको बताया गया कि उनसे ज़्यादा अच्छे लोगों की कंपनी जो है वो आपको मैसर आ गई है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन से वाबस्ता हो गए हो। अब इससे आगे आयत नंबर 10 से हम चलते हैं। फरमाया व मिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह। और लोगों में वो भी हैं कि जिनका दावा ये है कि हम अल्लाह पर ईमान लाए। फ़इज़ा ऊज़िया फ़िल्लाहि। तो जब उन्हें अल्लाह की राह में सताया गया, जब उन्हें अजियतें दी गईं अल्लाह की राह में, यानी जिनका दावा ये था कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, तो उन्हें अल्लाह की राह में सताया गया। व जाला फितनतन नासे का अज़ाबिल्लाह। उन्होंने उसने लोगों के सताने को अल्लाह के अजाब की तरह कर लिया, उसे रख लिया। यानी वो जो शख्स था जिन लोगों का दावा ये था कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, तो जब उन्हें उसे
اللہ کی راہ میں اذیت دی تو جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، اس نے اللہ کی آزمائش کو، اب یہاں دیکھیے وہ آزمائش ہے لوگوں کی طرف سے جو آ رہی ہے، جعل فتنۃ الناس، وہ جو لوگوں کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے، جو لوگوں کی طرف سے ستایا جا رہا ہے، اذیتیں دی جا رہی ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، اس ستانے کو اللہ کے عذاب کا سا کر لیا، یعنی سمجھ ایسے لیا گویا اللہ کا عذاب جیسی سزا ہو یہ۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا عذاب تو بہت شدید ہے، جتنا اللہ تعالیٰ سزا دے سکتا ہے وہ کوئی کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو کوئی انسان جتنی بھی کوشش کر لے کسی کو سزا دینے کی اور تکلیف پہنچانے کی اور اذیت دینے کی، ظاہر ہے وہ اللہ کی جتنی اذیت ہوگی دوزخ میں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتی، یا جیسے اللہ عذاب دے سکتا ہے ویسا عذاب نہیں ہو سکتا، اور جو وہ سزا دے گا ویسی سزا کوئی دے نہیں سکتا۔ لیکن یہ شخص اپنے کمزوری کی وجہ سے، اپنے تھوڑ دلے پن کی وجہ سے، اپنے بودے پن کی وجہ سے لوگوں کی اذیت پہ ایسا تڑپتا ہے، ایسے چیختا ہے، ایسے چلاتا ہے، ایسے بے صبرا ہوتا ہے کہ گویا یہ اللہ کی سزا ہو، یعنی جیسے اس پر کوئی تڑپے، جیسے اللہ کی پکڑ پر کسی اور اللہ کی جو تکلیف ہو اس پر جیسے کوئی تڑپے، ویسے یہ تڑپنے لگتا ہے لوگوں کے ستانے پر، تو عذاب اللہ۔ اب یہاں پہ یعنی دو تقابل ہیں، وہ ذرا سامنے رکھ لیں۔ پہلا تقابل یہ ہے کہ لوگوں کی سزا بمقابلہ اللہ کی سزا، تو اس میں گویا تلقین یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کے ستانے کو پر صبر کرنا چاہیے، ایک مضبوط آدمی کو اس کو جھیلنا چاہیے۔ کیوں کہ اگر لوگوں کے ستانے پر وہ یو ٹرن لے لے گا، کمزوری دکھائے گا، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی پکڑ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، تو اس پر کیسے پھر وہ صبر کر سکے گا۔ اور ساتھ اصل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہ ایک آپ کے لیے گویا ایک موٹیویشن کی بنیاد بن سکتی ہے کہ آج اگر میں اپنے آپ کو بچا بھی لوں گا تو کل اللہ کی پکڑ سے تو نہیں بچا سکتا۔ تو ایک تو اس میں یہ بات آ گئی کہ لوگوں کے اس ستانے پہ بندے کو صبر کرنا چاہیے، جھیلنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی پکڑ تو بہرحال اس سے کئی گنا سخت ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ جس طرح کا انداز اختیار کیا گیا ہے ذرا اس کو ذہن میں لائیں کہ جب اس نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ پر ایمان لایا، تو گویا یہ اللہ پر ایمان لانے کا بالکل لازمی نتیجہ ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لوگوں کی طرف سے ستایا جائے گا۔ یہ ایسی بات ہو گئی جیسے بارش برسنے سے زمین گیلی ہو جاتی ہے، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بارش ہو اور زمین گیلی نہ ہو۔ بالکل اسی طرح بندہ ایمان لائے، ایمان حقیقی لائے، اس کے تقاضے پورا کرے اور معاشرے کی طرف سے اسے تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ دو باتیں آپس میں میل لگا نہیں کھاتی، یہ جڑتی نہیں ہیں۔ یہ بالکل یعنی یہ ایک لازم نتیجہ ہے جو اللہ پر ایمان لانے کی صورت میں نکلے گا۔ اگر اللہ پر ایمان حقیقی ہے اور اس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں تو لوگوں کی طرف سے تکلیفیں لازماً 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 آئیں گی۔ یہ پہلے دن سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ نے کون سے سفر کا آغاز کیا ہے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، دعویٰ تو اس نے کر لیا کہ میں اللہ پر ایمان لائے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، تو جب اسے اللہ کی راہ میں اذیت دی گئی تو اب اس نے اس اذیت کو لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر کر دیا۔ تو گویا یہ اذیت تو آئے گی ہی آئے گی، ایمان لانے کے نتیجے میں ہی ہوگا، اور اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ سچے ہو یا جھوٹے ہو، جو بات اوپر آئی تھی، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا آپ کا دعویٰ سچا ہے یا آپ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یہ پتہ کیسے چلے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے؟ یہ اس آزمائش کے نتیجے میں ہی پتہ چلے گا۔ اور یہی وہ چیز ہے نا کہ جو مسلمانوں سے کہا گیا سورہ صف میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ اور یہاں پہ اگر آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے تو پھر اس کے تقاضے پورے کرو گے اور پھر تکلیفیں آئیں گی، اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے اگر وہ تقاضے پورے نہیں کر رہے تو پھر اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، اللہ تعالیٰ سخت بیزار ہوتا ہے ان لوگوں سے کہ جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو گویا یہ اس سے زیادہ ایک کافر کے مقابلے میں یہ زیادہ غصہ کرنے والی بات ہے اللہ کی نظر میں کہ ایک بندہ دعویٰ تو کرے کہ میں ایمان لایا اللہ پر،
لیکن یہ کہ اس کا جو لازمی نتیجہ لوگوں کی اذیتوں کی صورت میں نکلتا ہے اس پر وہ جزا فضا کرے، اس پہ چیخے چلائے، اس پر صبر نہ کر سکے، اور یا اس سے بچنے کے لیے ایمان میں کمپرومائز کر لے۔ وہ میں بتا چکا ہوں، وہاں دعوے پہ ہوتا تھا، یہاں عمل کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ یعنی ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کی مانی جائے، تو اگر اللہ کی مانی جائے، شریعت پر عمل کیا جائے، تو پھر جو معاشرے میں تکلیفیں آتی ہیں تو ان کا سامنا جو ہے وہ نہ کرے آدمی، اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے شریعت کو پس پوچھ ڈال دے کہ میں نے سچ بولا تو یہ نقصان ہو جائے گا، یا یہ کہ میں نے جو ہے وہ سود چھوڑ دیا تو اتنا کاروبار کا مندہ ہو جائے گا اور سالانہ انکم اتنی تھوڑی ہو جائے گی، یا یہ کہ پردہ اختیار کیا تو اس کے نتیجے میں برادری ناراض ہو جائے گی۔ تو ان کی ناراضگیوں سے بچنے کے لیے، ان کی اذیتوں سے بچنے کے لیے، مالی نقصان سے بچنے کے لیے اگر یہ تقاضے پورے نہیں کیے جائیں گے تو در حقیقت یہ معلوم ہوا کہ جو کہا اس کے مطابق عمل نہیں ہے، لما تقولون ما لا تفعلون ہے، اور یہ یعنی یہ اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ یہ ان تکلیفوں سے یا آنے والی تکلیفوں کے اندازہ لگا کر قدم روک لینے سے پتہ چلا کہ یہ شخص اپنے دعوے میں سچا نہیں ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، بلکہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اب اگلی جو بات کہی وہ بوتے میں، اس پر ذرا تھوڑا ہمیں توجہ دینی ہوگی۔ فرمایا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ، اگر آ جائے نصرت، اگر آ جائے مدد، مِن رَبِّكَ تیرے رب کی، لَيَقُولُنَّ، اور یہاں نصرت سے مراد ہے یعنی یہ کہ جو یہ چاہتے ہیں نا کہ کفر ختم ہو جائے، اسلام غالب ہو جائے، تو اس طرح کی نصرت اگر آ جائے کہ یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں، اور ختم تبھی ہوں گی کہ جب اسلام کو اقتدار حاصل ہو جائے گا اور مسلمانوں کے ہاتھ میں اختیار آ جائے گا اور کفر جو ہے وہ سرنڈر کر جائے گا، تسلیم ہو جائے گا وہ، تو تبھی تو یعنی یہ تکلیفیں ختم ہوں گی، نہیں تو جب تک کفر غالب ہے تو تکلیفیں تو آتی رہیں گی۔ تو اگر اللہ کی ایسی نصرت آ جائے کہ جس کے نتیجے میں کفر مغلوب ہو جائے اور دین اسلام غالب ہو جائے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو وہ لازماً کہیں گے وہ لوگ، یعنی کون سے لوگ؟ وہ جو لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر کر دیتے ہیں، یعنی حقیقت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے دعویٰ ایمانی میں جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کی نصرت فوری طور پر آ جائے تو وہ اپنے زبانی دعوے میں لازماً یہ بات کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ تھے اے مسلمانوں، یعنی تمہاری ہی طرح ہم بھی مخلص تھے، تمہاری ہی طرح ہم بھی سچے تھے، تمہاری ہی طرح ہم بھی کھرے تھے، اور تمہاری طرح ہم بھی صادق الایمان تھے، بالکل، بلکہ تم سے کچھ بڑھ کے ہی تھے۔ اب یہاں پہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نصرت کیوں نہیں بھیج رہا، یعنی اب یہ ایک وہ حکمت بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوری نصرت کیوں نہیں بھیجی، اس لیے کہ یہ تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اور ان سے پتہ چلے گا کہ کون جو ہے وہ کھوٹا ہے اور کون ہمت ہار دیتا ہے، کون ہے جو یو ٹرن لے لیتا ہے، اور کون ہے جو لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر کر کے تو ایک دم جو ہے وہ چلا اٹھتا ہے۔ تو یہ تکلیفیں، یہ مصائب تو لوگوں کا باطن کھولنے کے لیے آ رہی ہیں، اور ابھی اگر یہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ مدد دے دے تو اس مدد کے نتیجے میں یہ لوگ چھپے رہیں گے، سامنے نہیں آئیں گے، بلکہ یہ بڑھ چڑھ کر لوگوں باقیوں کی نسبت آگے بڑھ کر یہ کہیں گے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں، ہم نے تو بڑا خاص والا تزکیہ کیا ہے، ہم اضافی نفل پڑھتے ہیں، ہم نے زیادہ روزے رکھے ہیں، اور ہم اتنا ذکر کرتے ہیں، اتنے اذکار کرتے ہیں، اتنا ذکر لسانی کرتے ہیں، اتنا استغفار فی القلب کا جو ہے وہ مشق کرتے ہیں، تو یہ تو پھر گویا باقیوں سے آگے نکل جائیں گے باتوں میں۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ جہان والوں کے سینوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کی اصل حقیقت کیا ہے، ان کا بودا پن کیا اللہ سے مخفی ہے، چھپا ہوا ہے؟ وہ اللہ کو تو معلوم ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں بہت کیٹیگوریکلی یہ بات آ گئی کہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں نہیں معلوم، اس لیے تم سمجھتے ہو کہ ابھی فوری مدد آ جائے تو بس ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، فوری مدد نہیں آئے گی، یہ کچوں اور پکوں کا پہلے امتحان ہونا ہے، اور ان کا نکھیڑا ہونا ہے، اور ان کی چھانٹی ہونی ہے، اور اس کے بعد اللہ کی مدد آنی ہے۔ تو باقی اللہ کو تو پتہ ہے کھوٹوں کا، اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے۔ اولیس اللہ بعالم، کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے سب سے زیادہ جاننے والا بما فی صدور العالمین،
جو لوگ جہان والوں کے سینوں میں ہے، جو ان کے یعنی پوشیدہ جو ان کے ارادے ہیں، نیتیں ہیں، یا کمزوریاں ہیں، یا جو ان کے عیب ہیں شخصیت کے، اور جو ان کی شخصیت کے اندر بودا پن ہے، وہ اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ لازماً جان کے رہے گا ان کو کہ جو ایمان والے ہیں، اور لازماً جان کے رہے گا ان کو کہ جو منافق ہیں۔ اب یہ جو سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جو پہلے آیت آ چکی ہے وَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، اور اس کے بعد جو آیت نمبر 11 میں آیا اللہ لازماً جان لے گا، تو اب اس کا کیا مطلب آپ کریں گے؟ اللہ پہلے کہہ رہا ہے کہ مجھے تو معلوم ہے، لوگوں کے سینوں میں جو کچھ ہے مجھے پتہ ہے۔ اب جب اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میں لازماً جان کے رہوں گا کہ ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے تو معلوم ہے، جان کے رہوں گا کا مطلب یہ تمہیں بھی دکھا کے چھوڑوں گا، سب کو پتہ لگ جائے گا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، یہ چھپا نہیں رہے گا، یہ ظاہر ہوگا، سامنے آئے گا، اور یہ اسی آزمائش کے نتیجے میں ظاہر ہوگا۔ اب یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ جو بات پہلے آئی تھی وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اب وہ بات بدل کے آئی ہے، یہاں پہ فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، تو وہاں جو صدقو تھا اس کی جگہ پہ یہاں پہ آمنو آ گیا، اور وہاں پہ جو کاذبین تھا اس کی جگہ پہ یہاں پہ منافقین آ گیا۔ تو اب اس فرق کو ذرا ذہن میں رکھیے، تو گویا ایمان اور صدق یہ آپس میں مترادف ہو گئے، یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ آ سکتے ہیں۔ ایمان مترادف ہے، ایمان برابر ہے، ایمان از ایکول ٹو سچائی، صدقو، اور یہ جو جھوٹ ہے کاذبین، یہ برابر ہے منافقین کے۔ اچھا، یہ جو نفاق ہے اس کو یہاں پہ ہم سمجھ لیں کہ یہ جسے کاذبین کہا اور جسے منافقین کہا، تو اصل میں جڑ یعنی یہ وہ کمزوری کیا ہے کہ جو انسان کو نفاق تک لے کے جاتی ہے؟ یہ جسے کہ سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے، وہ تو اللہ نے ان کے مرض میں انہیں اور بڑھا دیا۔ تو ایک تو یوں سمجھ لیجئے کہ شخصیت کے اندر ہی کوئی کسی وجہ سے ایسی کمزوری پیدا ہو گئی کہ انسان وہ جسے کہتے ہیں نا لینے کے باٹ اور ہیں اور دینے کے باٹ اور ہیں، اور اپنے کو دیکھنے کا انداز اور کرائیٹیریا اور ہے، اور دوسرے کو دیکھنے کا انداز اور کرائیٹیریا اور ہے، اور یا جسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ دوسرے کی آنکھ کا بال بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا شتیر بھی نظر نہیں آتا۔ تو ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، اور ہم اپنی عملی زندگی میں ایسے لوگوں کو بھگتتے ہیں کہ جن کا معاملہ اسی طرح کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ اور معیار رکھے ہوتے ہیں اور دوسروں کو کسی اور معیار پر ناپتے اور تولتے ہیں، اور ایسے اندھے اور بہرے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ ان کی بات کو صحیح سمجھنا چاہیے سب لوگوں کو، کیونکہ ہم نے جو معیار مقرر کیا ہے وہی در حقیقت سب سے درست معیار ہے، اور باقی بڑے سمجھدار، بڑے سیانے، بڑے محنتی بھی ہوتے ہیں، دلیر بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ مرض ان کا جو ہے وہ بڑا شدید ہوتا ہے، اور جو کوئی انہیں لگے کہ ذرا ان کی رائے سے یا ان کی پرسنالٹی سے ذرا تھوڑی سی یعنی کوئی آگے کی شخصیت ہے تو اس سے انہیں ایک بیر ہو جاتا ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، عداوت ہو جاتی ہے۔ تو جہاں تک عبداللہ ابن ابی کا معاملہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ، یا اخنس بن شریک جو تھا ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ یہ بیسیکلی کوئی ایسے بزدل لوگ نہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک کوئی ایسا جو ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے کہ جو یعنی مرض ہے کہ جو بندے کو پھر جہاں تک لے جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اہل ایمان کی ایک آزمائش اس طرح بھی ہونی ہے کہ کچھ دشمن ہیں جو باہر ہیں اور کچھ دشمن آپ کے اندر بھی ہوں، تو ففتھ کالمسٹ بھی ہوں، تو ایک یعنی رشتہ داریوں کی بھی ایک آزمائش ہو جائے گی۔ تو ایک تو اس طرح کے لوگ ہیں جنہیں منافق کہا گیا ہے، اور ایک نفاق پیدا ہوتا ہے اصل میں دنیا کی محبت کی وجہ سے، یعنی شخصیت میں اتنی کمزوری نہیں ہے، کوئی ایسا مرض یا روگ نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت رچی بسی ہے۔ اور دنیا کی محبت کیا ہے؟ یعنی وہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 8 محبتوں کا ذکر آیا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و ابنا، اخوان، ازواج یعنی بیویاں یا بیویوں کے لیے ان کے شوہر، اور اخوان یعنی بھائی بہن،
اور عشیرتکم تمہارے جو رشتہ دار ہیں برادری ہے، اور اموال و اقترفتموہا وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا تمہاری دکانداریاں یا تجارتیں یا کاروبار یا کمپنیاں یا بڑی بڑی فرمیں یا اور کوئی جو ہے تمہارے جو ہے وہ کوئی کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں، اور جن کی تمہیں یعنی خطرہ لگا رہتا ہے کہ اگر یہ والا بیانیہ دے دیا یا اس طرح کی بات کر دی یا اس طرح کا پریس ریلیز ایشو ہو گیا تو ہمارے کاروبار کے لیے بڑا خطرہ ہو جائے گا، تو تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جو تم نے بڑے ڈیکوریٹ کیے ہیں یا جو تمہیں بہت راضی آتے ہیں، جو تمہیں خوش آتے ہیں، تو یہ دنیا کی محبت ہے۔ اور یہ اگر دل میں رچی بسی ہو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کبھی ڈیسائسو موقع کوئی بھی آتا ہے تو انسان یعنی اس وقت تک تو جب تک کہ معاملات جو ہیں سہولت رہتی ہے کہ کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوتا ان محبتوں کے لیے، ان کے چھٹنے کے لیے، ان کے نقصان کا کوئی خطرہ نہیں پیدا ہوتا، تو آدمی چلتا رہتا ہے۔ اور جہاں ایسی کوئی فیصلہ کرنا پڑ گیا، جہاں پہ ایسا کوئی قدم اٹھانا پڑ گیا، جہاں کوئی ایسا جو ہے وہ مرحلہ پیش آ گیا کہ جس میں ان محبتوں میں سے کسی کا نقصان ہونے کا احتمال ہو، اندیشہ ہو، خطرہ محسوس ہو، یعنی ابھی ہوئی نہیں ہے، صرف ایک اندازہ ہے کہ یہ چیز اس کا نقصان ہو سکتا ہے، تو وہاں پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، وہاں بندہ ذرا جو ہے نا وہ رک سا جاتا ہے، وہاں ٹھٹک کے رہ جاتا ہے۔ جو سورہ بقرہ میں بڑی پیارے انداز میں اس مثال کو بیان کیا کہ فلما آزاد ما لہم، جب ان کے لیے وہ روشنی ہوتی ہے، مشوفی ہے، اس میں چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھاتا ہے ازلم علیہم قاموا، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، اب نہیں وہ چل سکتے۔ گویا مطلب کیا ہے کہ دین کے وہ احکام کہ جن میں اب یہ کوئی پرسنالٹی کلیش کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی پرسنالٹی کا ایشو ہے۔ وہ پہلے والا مسئلہ تو ایک کلیش کا مسئلہ ہے کہ مجھ سے آگے کوئی کیوں ہو گیا، اور لوگ زیادہ کسی اور کو اتنی عزت کیوں دیتے ہیں، اس کی بات کو اتنی توجہ سے کیوں سنتے ہیں، مجھے اتنی توجہ کیوں نہیں حاصل ہو رہی۔ وہ پہلا تو ایک پورا ڈس آرڈر ہے۔ اب یہ جو دوسرا مسئلہ ہے یہ محبتوں کا مسئلہ ہے، اور اس میں معاملہ یہاں پہ آ گیا کہ جب تک تو آپ کو ایسے احکام ملتے رہے کہ آپ کے لیے کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، تو اس پر آپ نے آمنا و صدقنا کہا، اور ماشاءاللہ بھی کہا، اور الحمدللہ بھی کہا۔ لیکن یہ کہ جب کوئی ایسا حکم ملا کہ جس میں کوئی ایسا وقت نکالنا پڑے جو کاروبار میں سے ہو، کوئی جو ہے کسی اپنے رشتہ دار کو دیا ہوا وقت ہے وہ نکالنا پڑ گیا ہے، وہ بیوی کا وقت نکالنا پڑ گیا، یعنی جو اس کے لیے مخصوص ٹائم تھا، تو اب یہاں پہ آ کے پیچا پڑا، اور جب پیچا پڑا تو اس میں پھر جو ہے وہ بالعموم یہی ہوا کہ وہ رک گئے، یعنی اس دین کے اس حکم پر چلنے سے جو ہے وہ معذور رہ گئے اور اس کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکے۔ اچھا، اسی چیز کو جو ہے دوسری جگہ جو ہے وہ ذرا اس طرح بتایا گیا ہے سورہ حج میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، بندگی تو کرتے ہیں۔ اب بندگی کو صرف نماز روزے کے معنوں میں نہ لیجئے، یہ ساری بندگی ہے۔ اللہ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ، اللہ کے لیے قربانی، اللہ کے لیے اثار، اللہ کے لیے مار کھانا، دیکھتے انگاروں پہ لیٹنا، یہ بھی بندگی میں آئے گا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں مگر کنارے کنارے کرتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ کسی خطرے میں پاؤں نہیں دھرتے، جہاں پہ بیچ منجدار کے نہیں جاتے، کنارے رہ کے کرتے ہیں۔ اور بلکہ وہاں بات کھول دیا کہ جب تک وہ انہیں جو ہے وہ کنارے رہتے ہیں یعنی امن ہوتا ہے تو اطمینان بے، اس پہ وہ مطمئن بھی رہتے ہیں، اور جب انہیں کوئی خطرہ کی بو سونگتے ہیں تو پھر انقلب اعلیٰ کہ بھئی تو اپنی ایڑیوں پر گھوم جاتے ہیں، یو ٹرن، اباؤٹ ٹرن، یو ٹرن، اور رفو چکر، دوڑ لگا دو۔ تو یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب یہ شخص کو یعنی یہ والا جو آدمی ہے یہ پھر درجہ بدرجہ نفاق کے کمال کو پہنچتا ہے۔ یعنی پہلا درجہ یہ ہوگا کہ کہیں غلطی ہو گئی، اور یہ غلطی ہوگی بالکل جو چونکہ اس کی اندر مال کی محبت، دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، رشتہ داروں کی محبت رچی بسی ہے، لہٰذا وہ یوں سمجھیے کہ بالکل انسٹنکٹلی جو ہے وہ کسی ایسے حکم سے پیچھے ہٹ جائے گا کہ جہاں ان کے لیے کوئی خطرہ پیدا ہو۔ بعد میں جب غور و فکر ہوگا، معلوم ہوگا کہ بھئی غلطی ہو گئی، مجھے کرنا چاہیے تھا یہ کام، تو اب بجائے معذرت کرنے کے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے، آدمی جب جھوٹ بولے گا
کہ جناب وہ اصل میں تو میں اس لیے پیش نہیں ہو سکا تھا کہ میرے پیٹ میں درد تھا یا مجھے فلانی بیماری تھی یا مجھے اطلاع نہیں ملی تھی. تو اب یہ ایک اس نے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچایا ہے، یعنی اپنی بے عزتی جو اس کے خیال میں بے عزتی ہونے والی تھی، اپنی اس کے تلافی کی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کی ہے. اخذت العزت بالاسم، تو اس عزت نے اسے اس گناہ پر پکڑ لیا کہ اب اس نے جھوٹ بول کر اپنی عزت بچا لی. تو جب اس نے عزت بچا لی تو پھر یہ جھوٹ کا آغاز ہو گیا، کاذبین ہو گیا. اب اس سے اگلی بات یہ ہوئی کہ پھر اسے کچھ عرصے کے بعد جھوٹی قسم بھی کھانی پڑی کہ بھائی میرا تو اعتبار ہی اٹھ گیا ہوگا، تو اعتبار قائم کرنے کے لیے اب قسم کھاؤ. تو اب گویا بچنے کے لیے ڈھال اس نے اپنی قسم کو بنا لیا. اتخذوا ایمانہم جنہ، تو انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا. اور پھر آہستہ آہستہ یہ بھی وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ پہلا شخص ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے. وہ اس کا جو ہے نفاق، وہ یوں سمجھے وہ نفاق کی منزل تک پہنچتے ڈائریکٹ، کہ کوئی سلوک اس کو نہیں اختیار کرنا پڑتا. اور یہ والا جو شخص ہے یہ ایک پورے مراحل سے گزر کے فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج میں جا کے پھر بغض کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے، سچے اہل ایمان سے بھی اور جو بھی وہ لیڈرشپ ہوتی ہے اس سے بھی. تو یہ درجہ بدرجہ وہاں پہ دنیا کی محبت کی وجہ سے پہنچتا ہے. تو اب وہ سمجھ آ گیا نا جھوٹ سے تعلق نفاق کا، کہ ایک شخص ہے کہ جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، گویا اپنے دعویٰ ایمانی میں جھوٹا ہے، اور اس کے خلوص کا جب امتحان ہوا تکلیفوں کی صورت میں تو وہ جو ہے وہ اس کی آوازیں نکل گئیں اور وہ جو ہے وہ دھواں مار گیا، اور پھر وہ نفاق کی سلوک پر چل پڑا، نفاق کی منازل طے کرنی شروع کر دی اس پر. یہ اللہ نے کھولنا ہے، اللہ نے ظاہر کرنا ہے. تو گویا یہ آزمائش کا مرحلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایک، یعنی وہ پہلی قسم کا منافق بھی نہیں ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہ دوسری دنیا کی محبت والا آدمی یہ بھی کھل کے سامنے نہیں آ جاتا، اور یہ اس کو وقت لگے گا، یہ رفتہ 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 اس منزل تک پہنچے گا، اور جب تک یہ آزمائشیں جاری رہیں گی. اس کا ایک تیسرا پہلو بھی ہے کہ جو عام انسان ہے، جو مخلص بھی ہے، خالص بھی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون بھی نہیں ہے، تو ان کے جوہر بھی نکھریں گے انہی آزمائشوں سے. کہتے ہیں نا کہ تم جو ہے نا وہ کندن کیسے بنو گے، تو یہ ابتلا کی بھٹی پر تپ کر تم کندن بنو گے، اور یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو انسان کی وہ جو خابیدہ صلاحیتیں ہیں وہ بھی اجاگر تبھی ہوں گی کہ جب وہ اس ایثار اور قربانی کے مراحل سے گزرے گا. تو گویا ایک طرف جن کے اندر خلوص ہے، اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے جویا ہیں، تو ان کو انہی آزمائشوں کے ذریعے سے بلندیوں پہ لے کے جانا ہے، ہدایت کی اونچی منازل پہ پہنچانا ہے ان کو، اور اللہ کے خاص قرب تک لے کے جانا ہے. یہ آزمائش ہی اس قرب کا ذریعہ بننی ہے اور اللہ تک پہنچنے کا رستہ بننی ہے. یہ آزمائش ہی اس کا ذریعہ ہے اور وسیلہ ہے. اور دوسری طرف یہ کہ جن کے اندر کھوٹ ہے، جن کے اندر جھوٹ ہے، جو اپنے دعویٰ ان کا کچھ اور ہے، اندر وہ ان کے عمل کچھ اور ہے، تو وہ یہ آزمائش ہی انہیں اللہ سے دور کرنے کا اور بعد اور نفاق تک پہنچانے کا ذریعہ بننی ہے. تو یہ گویا دو دھاری تلوار ہے، اور یہی وہ بات جو ابھی ہم نے ایک لاجک سے آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ ایک ہی چیز ہے، کچھ لوگوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے اور کچھ لوگوں کو گرانے کا ذریعہ ہے. تو یہی وہ بات ہے جو سورہ بقرہ میں آئی تھی کہ جب اللہ کوئی مثال بیان کرتا ہے تو اس میں وہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ اس مثال کے ذریعے سے انہیں ہدایت دے دیتا ہے، اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا ویضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. ایک ہی شے ہے جس سے اللہ ہدایت بھی دیتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کرتا ہے. تو اسی طرح کا جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی میں نے آپ کو سنایا تھا. اس کا کوئی میرے پاس جو کہ وہ سند میں نے اس کی ہے نہیں، تو وہ بعض لوگوں کو وہ شاک گراں گزرا شاید، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بات یہی ہے کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو اس واقعے کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، وہ آزمائش اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور دوسری طرح کے لوگوں کے لیے وہ آزمائش لوگوں سے اللہ سے دوری کا ذریعہ ہو جاتی ہے، بعد کا، قرب کے متضاد بعد ہے، یعنی دوری کا باعث بن جاتی ہے. تو وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور یہاں پہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہاں پہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْكَاذِبِينَ، اور یہاں پہ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو جان کے چھانٹ کے رہے گا.
وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اب ایک آزمائش یہ بھی تھی جس کا یہاں پہ ذکر ہے، اور یہ وہ ہے جو خاص طور پہ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی کسی کے والدین ہیں تو ان کی طرف سے ہو رہا ہے، کوئی کسی کا بڑا ہے محسن ہے اس کی طرف سے، کوئی کسی کا استاد ہے تو اس کی طرف سے، تو فرمایا وقال الذین کفروا، اور کافر لوگوں نے کہا للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، اتبعوا سبیلنا، ہمارے رستے کی پیروی کرو، ہمارے کہے پہ چلو، جو ہم نے آپ کو بتایا نا، یعنی ہماری ملت پہ ہمارے طریقے پہ چلو۔ بہترین بات یہ ہوگی کہ ہماری اس پیروی کرو، یعنی ہمارا نیریٹو قبول کر لو۔ ہم نے جو دین کا بیانیہ اختیار کیا ہے کہ بھائی دیکھو یہ دین ہمارا فرد کی اصلاح کے لیے آیا ہے، اور فرد کی اصلاح ہوتی ہے نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، ذکر اذکار کرنے سے، تہجد پڑھنے سے، عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے۔ اور یہ بڑی تعبیر کی غلطی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ پورا نظام ٹھیک کرنے کے لیے چل پڑے، یہ بات جو ہے وہ کج فہمی ہے اور قرآن سے ناواقفیت ہے۔ تو آپ ہماری پیروی کرو، ہمارے والے بیانیہ کو اڈاپٹ کر لو، اتبعوا سبیلنا، اور وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، آخر ہمارے ساتھ اتنی بڑی بڑی سندیں ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ پیچھے پوری روایت کھڑی ہے ہماری 1400 سال کی۔ تو اگر کوئی ایسی بات ہے اور یہ کوئی یہ والی تعبیر اگر درست بھی ہوئی تو آپ کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، آپ پر یہ بوجھ ہے ہی نہیں کہ دین کا کوئی نیریٹو آپ نے خود بنانا ہے، یا خود سمجھنا ہے، یا خود تحقیق کرنی ہے، یا یہ کہ چھان پھٹک کر کے ڈھونڈنا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون غلط کہہ رہا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہماری پیروی کرو، آپ کا کام یہ ہے آپ ہماری اتباع کرو، باقی یہ کہ ہم جانیں اور خدا جانے یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ وہاں کے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا، وہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ آپ نے بس اتنا بتا دینا ہے کہ میں نے فلاں جو ہے وہ مفتی صاحب کی پیروی کی تھی، یا فلاں جو ہے وہ مفتی بے شک اعزازی ہی ہوں، یا یہ کہ فلاں استاد محترم کے کہے پہ میں چلا تھا، بس اتنا کافی ہے۔ اتبعوا سبیلنا، آپ ہمارے راستے پہ چلو۔ اور وہاں پہ مکے میں یہ باتیں والدین بھی کہتے تھے، اور وہ جو بھی ان کے جو اس طرح کے جہاندیدہ لوگ، سمجھدار لوگ، ولید بن مغیرہ جیسے بڑے جو ہے نا دانشور قسم کے لوگ، کہ جو یہ ڈنڈے سوٹے والے نہیں تھے، وہ ابو جہل والا رویہ ان کا نہیں تھا، بلکہ بہت ہی یعنی جسے کہیں عالمانہ رویہ، بہت ہی فاضلانہ رویہ، اور انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، تو کچھ اس کے اندر کچھ تھا نا، کچھ پوزس کرنے کا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا شدید جو ہے وہ رد عمل دیا ہے۔ تو وہ بھی من باتوم سے مو لینے کا فن وہ بھی جانتا تھا۔ تو اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، تمہارے گناہ ہم اٹھائیں گے۔ وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، حالانکہ وہ نہیں ہے اٹھانے والے ان کی خطاؤں میں سے من شیء کوئی بھی، یعنی وہ ہر ایک نے اپنا وزن خود ہی اٹھانا ہے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہوگی، ہر ایک نے اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا ہے۔ انہم لکاذبون، بے شک وہ جھوٹے، یعنی یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں وہ بالکل جھوٹے ہیں، اگرچہ کہ وہ خود سمجھتے بھی ہوں کہ وہ سچے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹے ہیں۔ اور ویسے تو وہ ورگلانے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور چونکہ یہ نوجوان تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تھے، تو ان کو ایک طرح سے اپنی بزرگی کا روب اور اپنے جو اخلاق ہیں، جن کو اللہ کی نظر میں تو جھوٹے ہیں لیکن اپنی جگہ پہ وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے با اخلاق لوگ ہیں اور بڑے شرفاء ہیں، قریش کے شرفاء۔ تو یہ جو قریش کے شرفاء ہیں یہ اصلاً جھوٹے ہیں، یعنی اسی لیے تو قرآن مجید آپ دیکھیں نا کہ ان کی جو ایک جھوٹ پر اور دغے پر ایک مبنی جو انہوں نے اپنی شخصیت کا روب بنایا ہوا ہے، اس کو کیسے توڑتا ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، ایسا گھٹیا کردار کہ یہ جو کمزور یتیم ہے ان کو دھکے دیتا ہے، مانگے کی چیزیں نہیں دیتا، جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ مانگنے پہ دیتا نہیں ہے، تو انتہائی کمزور کردار۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں، اور یہ ہمارے دیکھیں نا یہ کیسے لوگ ہیں جو ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہیں اور ان کو نہیں مانتے، تو یہ تو اخلاق کے معیار پہ پورے نہیں اترتے، تو ہمارے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ ان اخلاق کے یہ مالک ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور یہ کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ،
تو یہ سارا ان کی جو ہے نا پول جو کھولے جا رہے ہیں، اور ان کی جھوٹے اخلاق کا اور جھوٹی شخصیتوں کا اور جھوٹی شرافت کا جس طرح جو ہے دھجیاں بکھیری ہیں قرآن مجید نے، تو اپنی اصل میں وہ ساری کریڈیبلٹی اسی پہ تو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کریڈیبلٹی کا جو ہے دیا پانچا کیا. تو یہاں پہ بھی یہی بات کہ انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، یہ فریبی لوگ ہیں، مکار، دغاباز، دجال قسم کے لوگ ہیں، یہ الائمۃ المضلین ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے امام لیڈر ہیں. تو ان کی باتوں پہ مت آؤ. وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. ہاں، یہ کسی کے گناہ کا بوجھ تو نہیں اٹھائیں گے، لیکن یہ لازماً اٹھائیں گے ان کے بوجھوں کو اپنے بوجھوں کے ساتھ. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ یہ جب کسی کو گمراہ کرتے ہیں تو یہ گمراہی کا عمل خود ایک گناہ کا عمل ہے، اور اب اگر ان کے اس وجہ سے کسی کے عمل میں کوئی جو ہے وہ جو ٹھیک ہو سکتا تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو وہ شخص اپنا بوجھ تو اٹھائے گا ہی، لیکن اس کو گمراہ کرنے کا بوجھ یہ شخص ضرور اٹھائے گا جس نے کہ اس کو گمراہ کیا. اور اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اور اس طرح کی کوشش کر کے کسی نے ورگلایا تو اس کا اپنا گناہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ ایسی کوشش کرنے والے کو بھی اس چیز کا بھی گناہ جو ہے علیحدہ سے اس کا ہو گیا. وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور وہ لازماً پوچھے جائیں گے قیامت کے دن ان باتوں کی طرف جو وہ افتراء جو کیا کرتے تھے، یعنی جو انہوں نے خود ساختہ تصورات بنا لیے تھے. افتراء یہ ہے کہ یعنی اس کے لیے ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا. شرک سارا افتراء ہی ہے. اور پھر یہ کہ اپنے لیے اس طرح کا مقام تجویز کر لینا کہ آپ ہماری اتباع کریں تو آپ نجات پا جائیں گے، اور ہم ہیں وہ نجات دہندہ یا نجات یافتہ گروہ یا ناجی کہ جن کے پیچھے اگر آپ چلو گے تو آپ بھی ناجی ہو جاؤ گے. تو یہ یہ بھی ایک افتراء ہے. پیچھے تو قرآن مجید کے چلو گے تو نجات پاؤ گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پہ چلو گے تو نجات پاؤ گے، نہ کہ کسی اور کسی فرد پر. تو بہرحال یہ ایک جو بھی جھوٹے امام ہیں یا جھوٹے راہبر ہیں یا جو سلاطین کا پرستار بنانے والے جو ہے وہ امامت کے دعوے دار ہیں، تو ایسے تمام لوگوں کو ان کا جو بھی بیانیہ ہے، جو انہوں نے افتراء کیا ہے، جو ان کی تعبیر ہے جو انہوں نے گھڑی ہے، جو ان کا تصور ہے جو انہوں نے خود بنایا ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ہاں جی آئیے اپنے فکر کا صغرا کبرا بیان کیجئے، ہمارے سامنے کیجئے نا. آئیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ تعبیر صحیح کون سی ہے، اور تعبیر میں کوتاہی کس سے ہوئی ہے، اور تعبیر میں ٹھوکر کس نے کھائی ہے، اور نیریٹو کس کا صحیح ہے اور کس کا نیریٹو غلط ہے، اور کس کا کاؤنٹر صحیح ہے اور کس کا کاؤنٹر غلط ہے. تو یہ ہم انہیں بتائیں گے کہ جو انہوں نے افتراء کیا، جو انہوں نے جھوٹ باندھا. لیکن اب یہ دیکھیے کتنی باتیں آ گئیں. ایک طرف آپ پر تکلیفیں آئیں گی، جسمانی تکلیفیں، اس سے آپ آزمائے جاؤ گے. دوسری جذباتی کیفیات کے ذریعے سے آزمائے جاؤ گے کہ آپ کی دوستیاں، آپ کے تعلق داریاں، وہ تعلق بھی چھوٹیں گے، وہ کمپنیاں بھی چھوٹیں گی، بڑے وہ روحانی تعلقات بھی منقطع ہوں گے. اور تیسری طرف جو بات کہی گئی کہ آپ کو جھوٹے اساتذہ، جھوٹے لیڈر، جھوٹے روحانی پیشوا وہ بھی ملیں گے کہ جو آپ کو اس رستے سے بچلانے کی کوشش کریں گے. اور اس سب میں سرخرو ہوگے تو آپ صراط مستقیم پر ہو. اور جس پھندے میں گرفتار ہو گئے، یہ مختلف پھندے، تو معلوم ہوا کہ کوئی کھوٹ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اور قسم کی مدد ہے. ایک مدد وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں دین غالب ہو جاتے. ایک مدد یہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ بندہ استقامت کا مظاہرہ کرے، کھڑا رہے، مزاحمت کرتا رہے اور اپنے موقف پہ ڈٹا رہے، جمع رہے. تو یہ استقامت بھی اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. اور اس کا مطلب یہ ہوگا اگر یہ استقامت نہیں رہی اور انسان مڑ گیا تو کوئی کھوٹ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ مدد نہیں دی. اور یہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی آئی تھی یہ بات، میں دہرا دیتا ہوں کہ جب غزوہ احد ہوا تو اس میں کچھ لوگ واپس آ گئے، کچھ لوگوں نے ارادہ کیا واپس آنے کا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، انہیں واپس آنے سے بچا لیا. واللہ ولیہما، اللہ ان کا ساتھی تھا. ان کو جو ہے وہ باوجود اس کے کہ انہوں نے ٹھانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو روک لیا. لیکن یہ کہ جو واپس آ گئے اس کے بارے میں فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا تھا
ان کی بعض غلط حرکتوں کی وجہ سے کچھ کام ان کے ایسے تھے، ان کی شخصیتوں کے اندر کوئی ایسا کھوٹ تھا جس کی وجہ سے شیطان نے انہیں گمراہ کیا اور اللہ نے ان کی مدد نہیں کی. لیکن یہ غلطی کرانے کے بعد اب اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ انہیں معاف کر چکا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ابھی پروسیس جاری ہے، آزمائشیں ہوں گی. اگلی دفعہ ہو سکتا ہے وہ کھوٹ بازوں کا ٹھیک ہو جائے لیکن بازوں کا بڑھ جائے. تو یہ آزمائش جاری رہے گی اور نصرت تب آئے گی جب کھرے اور کھوٹے بالکل علیحدہ ہو چکے ہوں گے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر.